बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी जंग के फाइनल, आखिरी और हतमी मरहले के पहले फ़ेज़ में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। जी हाँ, आई मीन इट। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस हवाले से ना सिर्फ बाकायदा तौर पर इत्तलात मौजूद हैं, बल्कि उनके ऊपर अपना तज्ज़िया भी हम आपके सामने रखेंगे। आज एक बार फिर इत्तलात हैं कि बज़ाहिर अडयाला जेल के अंदर छुट्टी का दिन समझे जाने वाले, छुट्टी का दिन करार दिए जाने वाले जुम्मे के दिन, जब आम तौर पर मुलाकातें नहीं होती, इमरान खान साहब से 3 मखसूस मुलाकातियों ने मुलाकात की है। ये मुलाकात जहां एक तरफ इमरान खान साहब की आइसोलेशन है, जो उस हवाले से क्योंकि इन्होंने अपने ज़राए से कुछ खबरें निकालनी थी, पहुँचानी थी, वो जनाब इनका मकसद था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ अपडेट्स इन्होंने देनी थी, उनके साथ भी ताल्लुक़ है और अडयाला जेल के ज़राए उसी जानिब इशारा कर रहे हैं। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इन मखसूस मुलाकातों के कुछ और मकासद भी थे, जो कि इन मखसूस मुलाकातियों की आड़ में की गई हैं। दूसरा बड़ा मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान साहब के नामज़द करदा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये इमरान खान साहब का वो इक़दाम था कि जो कि बुनियाद बनेगा आगे चलकर इस हाइब्रिड रजीम में, वो जो कहते हैं ना कि आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ अगला कदम जो होगा वो जनाब सेनेट के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तैनाती होगा। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त इस सारे मामले के अंदर मुदाखलत की है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन सरदार अयाज सादिक जो हैं वो जारी करें और महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब की उनके साथ होने वाली मुलाकात को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 से भी मुलाकात करना चाहते हैं। ये जो डेवलपमेंट्स आज जुम्मे के दिन इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं, रावलपिंडी के अंदर हुई हैं, वो ये इशारा कर रही हैं कि सिस्टम किसी सूरत, ये जो हाइब्रिड रजीम है, ये किसी सूरत जो है वो इमरान खान साहब के बग़ैर नहीं चल पा रहा। और वो जो बारहा दावे किए जाते थे कि जनाब हम इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे, उसके अंदर अभी तक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को या रवायती सियासी माफिया को किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिल सकी। ये भी इत्तलात हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब से जहां कौम परस्त रहनुमाओं ने राब्ते किए, वहीं उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी राब्ते किए, खैर सगाली के तौर पर उन्हें पैगामात पहुँचाए। महमूद खान अचकज़ई साहब वो शख्सियत हैं कि जिनको इमरान खान साहब ने ये टास्क सौंपा है कि वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर दीगर सियासी जमातों के साथ और अगर मुनासिब समझें तो ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब इन मुज़ाकरात के हवाले से बड़े क्लियर हैं। उनके एक्स के ऊपर जाकर उनकी टाइमलाइन देखें तो आखिरी जो कुछ उनकी ट्वीट्स हैं, उनकी जो पोस्ट्स हैं, वो ये बात वाज़े करती हैं कि वो इमरान खान साहब के दरीना मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर उनका ये बयान कि चोर के साथ आप मुज़ाकरात क्या करें, सबसे पहले तो यही होगा कि चोर ने जो चोरी की है, आपका जो माल उसने चोरी किया है नाजायज़ तरीके से, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से, वो वापस करे। उसके बाद ही फिर उसके साथ बातचीत हो सकती है कि क्या अब आपको सज़ा दी जाए, आपको माफ़ किया जाए या आपके साथ कुछ दीगर मामलात तय किए जाएं। यानी बड़ा वाज़े कर दिया था महमूद खान अचकज़ई साहब ने कि आप पहले हमारा चोरी का मैंडेट वापस करें, उसके बाद आपसे बात होगी। इस मैंडेट की चोरी किसने की, सबको इस बात का अंदाज़ा है, पाकिस्तानी मीडिया को भी, बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी, पाकिस्तान के सियासी हलकों को भी, दुनिया भर के जमहूरी सियासी हलकों को भी और तमाम इलेक्शन ऑब्जर्वर्स, चाहे वो मुल्की हैं या बैनुल-अक़वामी, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि यह सिलसिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो शुरू किया गया, इसके पीछे पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट थी, जिन्होंने
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ اس استعمال کے باوجود جب وہ عوام کو نہیں روک پائے، عوام نے کروڑوں کی تعداد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے، تو پھر انہوں نے وہ کارروائی ڈال دی رات کی تاریکی کے اندر، جس کی پاکستان تو کیا دنیا کی کسی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی، کہ ووٹ تو اپنی جگہ موجود رہے، تھیلے تو اپنی جگہ موجود رہے، پاکستان تحریک انصاف کی جیت اپنی جگہ موجود رہی، لیکن فائنل رزلٹ انہوں نے ایک کاغذ بدل دیا جسے فارم 47 کہتے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی قسم کا کیس کوئی عدالتوں میں نہیں گیا، کوئی الیکشن ٹریبونلز کے اندر کارروائی نہیں ہوئی، روکا گیا۔ جن ججز نے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی ان کی جعلی ڈگریاں بنا دی گئیں، نکال دی گئیں، ان کے خلاف دیگر اقدامات کیے گئے، ان کو دھمکیاں دی گئیں، پوری کی پوری عدالتیں بدل کر رکھ دی گئیں اس سسٹم کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ جب اس بات کے چانسز نظر آئے کہ منصور علی شاہ صاحب فارم 47 کھول سکتے ہیں تو جناب انہیں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دیا گیا۔ یہ تمام تر اقدامات اٹھانے کا مقصد کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے مائنس کر دیا جائے، لیکن یہ ہو نہ سکا اور نہ ہی یہ ہو سکے گا۔ اور خاص طور پر سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے بنائے گئے حالیہ مومنٹم کے بعد، چاہے وہ گلگت بلتستان کی بات ہو، آزاد کشمیر کی بات ہو، ہم بلوچستان کی بات کر لیں، ہم سندھ کی بات کر لیں، ہم پنجاب کی بات کر لیں، ہم خیبر پختونخوا کی بات کر لیں، پاکستان کی تمام ساتوں اکائیوں میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ کی بنیاد پر باہر نکل رہے ہیں۔ سٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور 8 فروری 2026 کی احتجاجی تحریک کی جو ہے وہ ایک ملک گیر ہڑتال، چاہے اسے آپ شٹر ڈاؤن ہڑتال کہیں، پہیہ جام ہڑتال کہیں، اس کے لیے تمام تر تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ اب یہ تمام بیک گراؤنڈ اور یہ تمام کانٹیکسٹ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ آج کی یہ جو 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر مقرر کرنا، بنانا، نوٹیفیکیشن جاری کرنا، اور جناب عمر ایوب صاحب کی نااہلی کے بعد یہ عہدہ خالی ہوا تھا اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ خاصے لمبے عرصے جو ہے وہ چلتا رہا اور پاکستان تحریک انصاف یہ کوشش کرتی رہی۔ بڑا سرپرائز تھا جب عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کا نام دیا، اس کے بعد یہ معاملات روکتے رہے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب جس قسم کی تقاریر کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، براہ راست طور پر اسٹیبلشمنٹ کو کل بھی انہوں نے للکارا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ گریڈ 22 کے ملازم ہیں، اور پھر اس قسم کی دیگر بھی انہوں نے چیزیں رکھی کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اقتدار جس نے حاصل کیا، جس کو ووٹ ملا، آپ اقتدار اس کے حوالے کر دیں۔ لیکن اس کے بعد پھر چند دن پہلے یہ خبریں آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے سردار ایاز صادق صاحب کو یہ کہا، بہرحال میڈیا کو یہی خبریں پہنچائی گئیں اور کچھ ذرائع ان کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ آخرکار آپ کتنی باتیں ان کی مانیں گے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معاملات جہاں بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ میاں صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کوئی مفاہمت کا راستہ کھولیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بیانیہ، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، روایتی سیاسی حلقے، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی تک بنانے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکی، اور اب ان کی یہ خواہش ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ بات بڑی سیدھی ہے جناب، وہ بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن عمران خان صاحب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قسم کی ڈیل جیسے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کر چکی، جیسا کہ ماضی میں نون لیگ کر چکی، عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب مفاہمت کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے بدلے کوئی بلیک میلنگ نہیں کہ میں آپ سے اپنی کوئی رہائی حاصل کر لوں، یا میں اس رجیم کو چلنے دے دوں، یا میں یہ کہوں آپ اس رجیم کو چلاتے رہیں، میں کچھ عرصہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔ عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں طاقتور حلقوں سے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، صرف اور صرف سول سپریمیسی کے لیے کہ آپ اپنا کام کریں، آپ سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ اور پھر وہ جو لوگ اس قسم کی درفنتنی چھوڑتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب نے بڑا واضح کیا کہ اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کون سی وہ بات کریں گے جن کے پاس یہ تک تو اختیار نہیں کہ وہ میری ٹیم کی مجھ سے ملاقات کروا سکیں، اور ان کے ساتھ بات کیا ہوگی، ان سے یہی بات ہوگی کہ آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ اور جب ان کے پاس ایک چوری کا مینڈیٹ ہے، جنہوں نے چوری کر کے انہیں دی ہے، انہی سے بات ہوگی، ان سے بات کریں گے تو مینڈیٹ انہوں نے واپس کرنا ہے، اس کے علاوہ ان سے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اس کے بدلے ان کو دے سکیں، کیونکہ یہ تو لے اور دے کی بات کرتے ہیں، یہاں پر تو ہم ایک بڑی واضح اور صاف بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، آپ اسے واپس کریں، دیگر چیزیں مستقبل کے حوالے سے ہم مل کر طے کر لیں گے۔ اب یہ ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک درینہ موقف، جو کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی موقف ہے، جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی موقف
موقف ہے۔ اور آج اطلاعات یہ ہیں کہ جب محمود خان اچکزئی صاحب کو جناب مقرر کیا گیا اپوزیشن لیڈر، تو ان سے مختلف جو سیاسی قیادت ہے پاکستان کی انہوں نے رابطے کیے۔ اس میں سابق گورنر بلوچستان ظہور آغا صاحب بھی شامل ہیں، سابق گورنر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی رابطہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا جو رابطہ ہے بیرسٹر اعتزاز احسن کا وہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس حوالے سے وہ اس سے پہلے ماضی میں بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ اور جناب کھوسا صاحب کے ساتھ بھی جو ہیں وہ رابطے کے اندر رہے ہیں، لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں ان کے ساتھ کوئی ایسے سیاسی معاملات جو ہیں وہ طے کریں کہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ساتھ چل سکیں۔ بدلے میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کچھ چاہتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے لے اور دے کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ آپ نے اگر چلنا ہے تو سول سپریمیسی کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر آپ میاں صاحب کی حکومت کو گھر بھجوانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو حق ہے جس کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ پاکستان تحریک انصاف ہے کہ وہ اقتدار میں آئے۔ بدلے میں فی الحال ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ آصف زرداری صاحب کی صدارت پکی رہے، یا کچھ عرصہ قومی حکومت کے نام پر بلاول بھٹو زرداری ان کے قریبی حلقوں کو آگے بڑھایا جائے، یا ایک فارمولہ بنایا جائے کہ شہباز شریف کو گھر بھیجیں، باقی کے 2 سال بلاول بھٹو زرداری لگائیں، 1 سال پہلے الیکشن کرا دیے جائیں۔ اس قسم کے پیغامات پیپلز پارٹی کی جانب سے بھجوائے جاتے رہے ہیں، اور اب اس قسم کے رابطوں کا بھی مقصد بہرحال یہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے قائل کیا جائے، اور پھر پیپلز پارٹی کی قیادت بھی، نون لیگ کی قیادت بھی محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بات کر کے راستہ نکال کے اڈیالہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ ذرائع کم از کم یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بڑے عرصے بعد ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ مزاحمت کے بعد جو ہے وہ مفاہمت ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی مفاہمت کی بات کی ہے، اور اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کوشش کر چکی، وہ عدالت میں جناب ان کی پیشی تھی، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، میرے پاس وہ عیادت کے لیے آئے، میں اسپتال میں تھا، اور پھر انہوں نے کچھ دیگر چیزیں بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مزاحمت ہوتی ہے تو مفاہمت ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مزاحمت کرنا چاہتی ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ جناب چل رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب جناب ایک بار پھر بظاہر کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی ہے، اور 3 وہی مخصوص ملاقاتی، 3 وہی مخصوص ڈاکٹرز، وہی ان کا پمز کے ساتھ تعلق، لیکن یہ سب کچھ اڈیالہ جیل کے ذرائع کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ پمز اسپتال کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی 3 رکنی ٹیم نے عمران خان صاحب کی آنکھوں کا، عمران خان صاحب کے دانتوں کا معائنہ کیا ہے، اور ٹیم میں شامل جو ایک جنرل فزیشین تھے انہوں نے بھی مکمل طبی معائنہ کیا، اور ذرائع کے حوالے سے اس قسم کی خبریں آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ دوائیں جو ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل ذرائع نے ڈاکٹروں کے نام بھی بتائے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار، ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر عاصل، لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ جو پمز اسپتال انتظامیہ ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس معاملے کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کی جانی چاہیے، ڈاکٹروں کو آگے آنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، انہیں گفتگو کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی یہ معاملہ ہے ملک کے سابق وزیر اعظم کا، ملک کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کا، لوگ ان کی صحت کے حوالے سے، عام عوام ان کی صحت کے حوالے سے، میں اور آپ پورا پاکستان عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چاہے جو جیل انتظامیہ ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیز جاری کرے میڈیا کے لیے، یا پھر پمز انتظامیہ اور یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کر دیں، یا پھر جو ہے وہ میڈیا کو ایک بیان جاری کر دیں، ایک پریس کانفرنس کر لیں جس میں وہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، کون سی دوائیں انہوں نے تجویز کی ہیں۔ یہ جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آتی ہیں یہ یقیناً پھر سوالات بھی پیدا کرتی ہیں کہ جناب آپ عمران خان صاحب کی بہنوں، عمران خان صاحب کے وکلا، پارٹی رہنماؤں کو تو آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، نہ ہی عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو آپ عمران خان صاحب تک پہنچنے دے رہے ہیں، لیکن یہ جو ملاقاتی جا رہے ہیں ہمارے خیال میں، ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ہمارا جو تجزیہ بھی ہے اور اس کے اندر خبر بھی شامل ہے، اس سے پہلے بھی یہ گئے اور ان کے ذریعے اس وقت پیغام رسانیاں کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بار بار عمران خان صاحب کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کوئی نہ کوئی مفاہمت کر لیں، کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر راضی ہو جائیں، اور پھر اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں جس پر ہم اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک آڈیو اور ویڈیو لیک بھی عمران خان صاحب کی
جو ہے وہ آڈیو اور ویڈیو بھی عمران خان صاحب کی ایک لیک کیے جانے کا پلان ہے۔ یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کی ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر گزشتہ جو 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے ہوئیں، جس میں بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے جو پیغام بشرا بی بی تک پہنچایا اسٹیبلشمنٹ نے، کہا انہیں گیا کہ وہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچائیں اور عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں کہ وہ کوئی مفاہمت یا ڈیل کا کسی قسم کا راستہ نکالیں، جس پہ چند دن پہلے میں نے ویڈیو بھی کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے واضح طور پہ اپنی جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات میں کہ آپ اپنی فیملی کو بتا دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا دیں کہ میں باہر آیا تو حافظ صاحب کو ہر صورت گھر جانا ہوگا، میں ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں جس کے بدلے مجھے رہائی مل جائے اور میں یہ مان لوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہائبرڈ رجیم ناجائز رجیم ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، میں اپنی رہائی کی ڈیل کے بدلے میں اپنی رہائی کے بدلے کسی قسم کی کوئی ڈیل آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر اس قسم کی خبریں میڈیا کے اندر کچھ لوگ، چاہے وہ انجینئر مرزا ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے فلاں بات کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ یہ ویڈیو بنائی بھی جا سکتی ہے، یہ آڈیو کریٹ بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو واقعی عمران خان صاحب کی ہو، لیکن عمران خان صاحب بہرحال کھل کر بات کرنے کے عادی ہیں، ان کی اگر کسی قسم کی کوئی چیز آئی سامنے اگر اصلی ہوئی تو وہ اس کو اون بھی کریں گے۔ یہ تمام تر صورتحال صرف اور صرف اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو دباؤ میں لایا جائے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق محمود خان اچکزئی صاحب کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہو یا عمران خان صاحب سے مخصوص ملاقاتیوں کی ملاقات کرانا ہو، یہی ظاہر کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہلا فیز اس فائنل حتمی راؤنڈ کا اسٹیبلشمنٹ سے جیت چکے ہیں، اور واضح انداز میں اسٹیبلشمنٹ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، ان کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے NRO حاصل کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔